Aybars! Evlat! अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में सौगत में अर्तुल गाज़ी और तुर्गुत उस कमरे में पहुंचते हैं जहां ओज़ अल्पा की मैयत रखी हुई थी। अर्तुल गाज़ी और तुर्गुत काफ़ी गमगीन हो जाते हैं। फिर तुर्गुत कहता है, मेरे बहादुर भाई ओज़, जब मैं गया तो तुम बिल्कुल ठीक थे, तो फिर ऐसा क्यों हो गया? क्या इस धोखेबाजी का निशाना तुम्हें बनना था? फिर अर्तुल गाज़ी कहते हैं, ये हम सब का भाई था तुर्गुत, हम इकट्ठे मिलकर इसका इंतकाम लेंगे। हमने अपने हर शहीद का इंतकाम लिया है, हम ओज़ अल्पा की मौत को रायगा नहीं जाने देंगे। फिर वो दोनों मलिक शाह के पास आ जाते हैं और उसकी खैरियत मालूम करते हैं। फिर अर्तुल गाज़ी पूछते हैं, ये वाक़या कैसे हुआ? मलिक शाह कहता है, जैसे ही हम जांगोश को कैद खाने में बंद करने वाले थे तो उसने खंजर निकाल लिया। पहले उसने ओज़ को खंजर मारा और फिर मुझे, और वो कुबड़ा नहीं था सरदार, वो बिल्कुल सीधा खड़ा था। इतने में दुमरुल अंदर दाखिल होता है। अर्तुल गाज़ी पूछते हैं, क्या जांगोश पकड़ा गया है दुमरुल? दुमरुल कहता है, अभी नहीं सरदार, लेकिन एक और वाक़या हो गया है। सिपह सालार बामसी का बेटा आइबर्स कबीले वाले रास्ते से अगवा हो गया है। हफ्सा खातून और सिरमा खातून ज़ख्मी हैं। अर्तुल गाज़ी पूछते हैं, ये वाक़या कहाँ हुआ और किसने किया ये? दुमरुल कहता है, ये बड़ी पहाड़ी के करीब हुआ सरदार, उन्हें अलबास्ती पर शक है। सलजान खातून और इलबिलगे खातून उनके पीछे गई थी। इस दौरान इलबिलगे खातून ज़ख्मी हो गई हैं। तुर्गुत कहता है, ये क्या हो रहा है सरदार? हम पर मुसीबतों की बारिश शुरू हो गई है। अर्तुल गाज़ी कहते हैं, हम उन्हें काटने के करीब थे तुर्गुत, इसलिए दुश्मन घबरा कर इस तरह की हरकतें कर रहा है। सौगत के हर तरफ तलाशी लो दुमरुल, और तुर्गुत तुम बड़ी पहाड़ी के पास जाकर निशाना चेक करो। दरेगो से मैं निपट लूँगा और फिर अगली बारी अलबास्ती की होंगी। ये सुनकर तुर्गुत बाहर निकल जाता है। इसी दौरान बामसी आइबर्स की तलाश में जंगल में पहुँच चुका था और एक जगह लाशें देखकर घोड़े से उतर आता है और कहता है, ये सब तो डाकू हैं, मेरा बेटा कहाँ है? फिर वो कुछ आदमियों को पकड़कर पूछने लगता है, आइबर्स कहाँ है? लेकिन वो सब मर चुके थे। इसके बाद बामसी कुछ निशानात देखकर कहता है, ये निशानात तो बड़ी पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये कहकर वो उस तरफ रवाना हो जाता है। इसी दौरान बेबोलत ने आइबर्स को एक जगह बांधा हुआ था। इतने में उसके कुछ आदमी वापस आ जाते हैं। वो घोड़े से उतरते हैं तो बेबोलत पूछता है, क्या तुमने उनको मार दिया है जो हमारे पीछे आ रहे थे? आदमी कहता है, कुछ बहुत बुरा हो गया है सरदार,
ہمارا پیچھا کرنے والوں میں سلجان خاتون اور اربل خاتون بھی شامل تھی۔ بے بولت کہتا ہے میری بہن ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ آدمی کہتا ہے میں نہیں جانتا سردار، میں نے غلطی سے انہیں زخمی کر دیا ہے۔ یہ سن کر بے بولت سخت غصے میں آ جاتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور تمہیں کتوں کو کھلا دوں گا۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد بے بولت کہتا ہے چونکہ تم نے غلطی کی ہے اب اس غلطی کو تم ہی سدھارو گے۔ آدمی کہتا ہے میری جان آپ کے لیے حاضر ہے سردار۔ پھر بے بولت سب سے پوچھتا ہے کیا تم سب الباستی کے لیے اپنی جان فدا کرو گے؟ سب کہتے ہیں ہم کریں گے سردار۔ دوسری جانب سوگوت کے بازار کے درمیان میں اورانوس کو لٹکا دیا گیا تھا۔ پھر ارطغرل غازی نکل کر باہر آتے ہیں۔ اتنے میں دمرل وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے ہم نے ہر طرف تلاش کیا ہے سردار، زانگوچ کہیں نہیں ملا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں وہ لازمی قلعے واپس چلا گیا ہوں گا، میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کس کو بھیجنا ہے۔ یہ کہہ کر ارطغرل غازی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سب لوگ ارطغرل صاحب زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل غازی سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ غلیظ دریگوس کا وفادار کتا ہے، اس نے سوگوت کا نظام خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا کٹا ہوا سر انصاف کی علامت ہوگا۔ پھر ارطغرل غازی تلوار نکال لیتے ہیں اور اورانوس کو کہتے ہیں تمہارا سر کاٹنے کے بعد اگلی باری دریگوس کی ہوگی۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کہتے ہیں ہم نے ایک اور بلا سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے اور ہمارا اگلا ہدف تمام دشمنوں کا خاتمہ ہے۔ یہ سن کر سب لوگ ارطغرل صاحب زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں اربل خاتون بے ہوش پڑی تھی۔ سیرما پوچھتی ہے کیا میری بہن ٹھیک ہو جائیں گی ارطغرل صاحب؟ حکیم ارطغرل کہتے ہیں ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر دیا ہے سیرما خاتون، اب انہیں دعا کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ارطغرل غازی اور ان کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر کہیں روانہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد لیف کے قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ڈریگوس اندر داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے ارطغرل تم نے ایک ایک کر کے میرے آدمی چھین لیے، تم نے میری شناخت جان لی، لیکن یہ مجھے روک نہیں سکیں گا، بلکہ اب میں زیادہ تیزی سے اپنے ہدف کی طرف بڑھوں گا۔ پھر وہ خنجر نکال کر کہتا ہے میں تمہارا انتقام لوں گا اورانوس، جب میں ترکوں کا خون بہاؤں گا تو تمہاری روح کو سکون ملے گا۔ اس کے بعد وہ سپاہی کو آواز دیتا ہے، سپاہی اندر آتا ہے تو ڈریگوس کہتا ہے قلعے کے تمام کمانڈروں کو میرے پاس بلاؤ۔ یہ سن کر سپاہی باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری یعنی بامسی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اتنے میں ایک گھڑ سوار اس کے سامنے آ جاتا ہے اور پھر ایک طرف بھاگنے لگتا ہے۔ بامسی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ اس طرح بے بولت کے آدمی بامسی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ پھر ایک آدمی جو کہ الباستی کا لباس پہنا ہوا تھا وہ کہتا ہے کیا تم سپہ سالار بامسی ہو یا پھر تم ارطغرل کے خاص آدمی ہو جس کو اس نے استعمال کر کے پھینک دیا؟ بامسی کہتا ہے میں تم سب کو مار دوں گا۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو دکھاؤں گا کہ الباستی کتنا رحم دل ہے، اپنی تلواریں پھینک دو۔ بامسی کہتا ہے جہنم میں جائے تمہارا رحم، مجھے تمہاری رحم دلی نہیں چاہیے الباستی کتے۔ وہ آدمی کہتا ہے تو پھر تم مرو گے بامسی، اس بچے کو قلعے لے جاؤ سپاہیوں۔ یہ سن کر آدمی ایبرس کو پکڑ کر لے جانے لگتے ہیں۔ اس طرح بامسی کا بازو زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آدمی تلوار نکال کر کہتا ہے چونکہ تمہیں میرا رحم نہیں چاہیے بامسی تو پھر تم مرو گے۔ دوسری یعنی ارطغرل غازی کا قافلہ ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں پہلے سے ترگت موجود تھا۔ گھوڑے سے اتر کر ارطغرل غازی پوچھتے ہیں تم نے کیا دیکھا ترگت؟ ترگت کہتا ہے ہم ان کے نشانات کے پیچھے یہاں آئے ہیں سردار، آگے نشانات اس پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل غازی اس طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری یعنی بامسی زخمی ہو چکا تھا۔ اتنے میں نقلی الباستی کہتا ہے یا تو تم الباستی کی اطاعت کرو گے یا پھر تم مرو گے۔ بامسی کہتا ہے الباستی کتے، دیکھتے ہیں کہ کون کس کو مارے گا۔
اس طرح بےبولت اپنے ہی بنائے ہوئے نقلی الباستی کو مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے باقی سب کو بھی مار دو، کوئی بھی بھاگنے نہ پائے۔ اس طرح بامسی کے علاوہ وہ اپنے سارے آدمیوں کو مار دیتے ہیں۔ بامسی آئبرس کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ بےبولت اسے روک کر کہتا ہے تھوڑا صبر کرو بامسی، تم زخمی ہو، میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دے سکتا، ہم اکٹھے مل کر لڑیں گے، انہوں نے میری بہن سرما کو زخمی کیا ہے۔ بامسی کہتا ہے آپ کا شکریہ بےبولت صاحب، اپنے الباستی کو مار دیا، اب ہمیں باقی کتوں کے پیچھے بھی جانا چاہیے، میں اپنے بچے کو بچاؤں گا۔ اتنے میں ارطغرل غازی اور ان کے سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری جانب لیف کے قلعے میں تمام کمانڈر جمع ہو چکے تھے۔ دریگوس تمام کمانڈروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ارطغرل نے کمانڈر اورانوس کو مار دیا ہے، اب سے تم لوگوں کا کمانڈر میں ہوں۔ ترک اور شہنشاہ دونوں ہمارے دشمن ہیں، لیکن سب سے بڑا دشمن ارطغرل ہے۔ یہ سن کر ایک کمانڈر کہتا ہے ایک وقت میں دو دشمنوں سے لڑنا ہمارے لیے مشکل ہوگا حضور، کیا ہمیں کسی ایک کے ساتھ دوستی نہیں کر لینی چاہیے؟ یہ سن کر دریگوس سخت غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دریگوس کہتا ہے کسی کو بھی میری طاقت پر شک نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر میرے اپنے آدمیوں کو۔ میرا نام دریگوس ہے، میں نے ابھی تک بہت سے دشمنوں کو تباہ کیا ہے، اگر ضرورت پڑی تو میں ساری دنیا سے بھی لڑ جاؤں گا۔ یہ سن کر تمام کمانڈر دریگوس کے حق میں نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری جانب جنگل میں ارطغرل غازی پوچھتے ہیں یہاں کیا ہوا ہے بامسی؟ بامسی کہتا ہے اس کتے الباستی نے میرے بچے کو اغوا کیا تھا سردار، بےبولت صاحب نے آ کر الباستی کو مار دیا ہے، لیکن وہ میرے بیٹے کو لے گئے ہیں سردار۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہم آئبرس کو تلاش کریں گے بامسی۔ یہ کہہ کر ارطغرل غازی نقلی الباستی کی لاش کی طرف بڑھتے ہیں اور اسے چیک کرنے لگتے ہیں۔ ارطغرل غازی دیکھتے ہیں کہ اس کے بازو پر زخموں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پھر ان کے ذہن میں وہ خیال آتا ہے جب ایک لڑائی کے دوران انہوں نے الباستی کے ہاتھ پر خنجر مارا تھا۔ یہ سوچ کر ارطغرل غازی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ الباستی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور واپس آ کر کہتے ہیں آپ یہاں کیسے آئے بےبولت صاحب؟ بےبولت کہتا ہے جب میں نے سنا کہ ان گلیزوں نے میری بہن سرما کو زخمی کر دیا ہے تو میں ان کے پیچھے آ گیا۔ بامسی زخمی تھا اور الباستی اسے مارنے ہی والا تھا، پھر میں نے الباستی کو مار دیا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں آپ کا شکریہ، آپ نے ہم سب کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا، آپ نے البلگے خاتون کا بھی انتقام لے لیا۔ یہ سن کر بےبولت ڈرامہ کرتے ہوئے کہتا ہے البلگے کو کیا ہوا ہے ارطغرل صاحب؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں وہ اور سلجان خاتون الباستی کے پیچھے آئی تھی، اسی دوران البلگے خاتون زخمی ہو گئی تھی۔ بےبولت کہتا ہے مجھے لازمی اپنی بہن کے پاس جانا ہوگا، میں قبیلے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑتا ہے۔ اتنے میں بامسی کہتا ہے وہ میرے بیٹے کو قلعے لے گئے ہیں سردار، میں یہاں نہیں رک سکتا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہم آئبرس کو بچا لیں گے، تھوڑا صبر کرو۔ بامسی کہتا ہے میں کیسے صبر کر سکتا ہوں سردار، وہ میرے بچے کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں اس صورتحال میں غصہ ٹھیک نہیں ہے بامسی، ہم نے دریگوس کا پتہ لگا لیا ہے، وہ زانگوش تھا، وہ الباستی کے ساتھ مل کر ہم سب کو جال میں پھنسانا چاہتا ہے، ہم ان کے کھیل میں نہیں آ سکتے۔ تمہیں یاد ہے کہ جب میرا بیٹا اغوا ہو گیا تھا تو میں نے قلعے پر حملہ نہیں کیا تھا، اب تمہیں بھی اپنے غصے پر قابو کرنا ہوگا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو بچا لوں گا۔ بامسی کہتا ہے میں آپ کا نہیں جانتا سردار، لیکن میں ان کے پیچھے ضرور جاؤں گا اور اپنے بیٹے کو بچاؤں گا، جب تک میرا بیٹا ان کے پاس ہے میرا ہر سانس مجھ پر حرام ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگنے لگتا ہے۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں وہ مرنے والا آدمی الباستی نہیں ہے ترگت، میں نے الباستی کا بازو زخمی کیا تھا، لیکن اس کے بازو پر کوئی نشان نہیں ہے، اس میں بےبولت کا ہاتھ ہے، یا تو وہ الباستی کے ساتھ ملا ہوا ہے یا وہ خود الباستی ہے۔ ترگت پوچھتا ہے اب ہم کیا کریں گے سردار؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہم الباستی کو جال میں پھنسائے بغیر آئبرس کو تلاش نہیں کر سکتے، تم کچھ آدمی لے کر بامسی کے پیچھے جاؤ اور اسے روکو، میں الباستی کو جال میں پھنسانے کی کوشش کروں گا، ابھی میں قبیلے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر ترگت اور کچھ سپاہی روانہ ہو جاتے ہیں اور یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ پارٹ 32۔ طاہر نے خط پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کہا تو محلب وہاں پہنچ چکا ہے، اب بغداد کا خدا حافظ۔ عبد الملک نے کہا مجھے ڈر ہے کہ سلطان نے ہمارے مشورے کے خلاف بغداد کا رخ نہ کر لیا ہو، ہمیں ان کے پاس جلدی پہنچنا چاہیے۔ چلو، طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا۔ راستے میں سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد طاہر کو پتہ چلا کہ وہ راستے میں سپہ سالار کی فوج سے کترا کر نکل آئے تھے،
لیکن ہر اول کے ایک دستے نے انہیں ایک پہاڑی پر سے گزرتے دیکھ کر تعاقب شروع کر دیا تھا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ تقریباً 2500 جانباز تھے۔ بغداد سے قسمور کی قیادت میں 20,000 سپاہیوں کی آمد کی خبر سنتے ہی اس نے 2,000 سپاہیوں کو گھات میں بٹھا دیا اور خود 500 سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر ایک پہاڑی پر خلیفہ کی افواج کا انتظار کرنے لگا۔ اسی اثنا میں اسے خبر ملی کہ خلیفہ کا ایک اور سالار مظفر الدین 10,000 سپاہیوں کے ساتھ شمالی مشرق سے اس کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے یلغار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا مکتوب پڑھنے اور طاہر، عبد الملک اور سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جلال الدین کو یقین ہو چکا تھا کہ خلیفہ کے سپاہی اسے ہر قیمت پر گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ وہاں سے بچ کر نکل گیا تو بھی وہ اس وقت تک اس کا تعاقب کریں گے جب تک وہ تاتاریوں کے ہاتھ نہیں آ جاتا۔ جب قسمور کی فوج دکھائی دی تو سلطان نے طاہر کے ہاتھ میں صلح کا جھنڈا دے کر اسے صلح کی بات چیت کے لیے بھیج دیا۔ طاہر نے قسمور کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ اول تو بغداد جانے کے لیے راستہ نہ روکا جائے۔ سلطان کو یقین ہے کہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر طاہر نے قسمور کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ اول تو بغداد جانے کے لیے راستہ نہ روکا جائے۔ سلطان کو یقین ہے کہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ اس کی غلط فہمیاں دور کرے گا، ورنہ اسے یہاں ٹھہر کر خلیفہ سے پیغام رسانی کا موقع دیا جائے، اور اگر یہ دونوں درخواستیں ناقابل قبول ہو تو سلطان واپس جانے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ان کا پیچھا نہ کیا جائے۔ قسمور جلال الدین کے ساتھ صرف 500 آدمی دیکھ کر اپنی قوت تذکیر کا مظاہرہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے بے اعتنائی سے جواب دیا، ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ سلطان اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ طاہر نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قسمور نے سنی انسنی ایک کر دی۔ اس نے اس کے باقی جرنیلوں سے اپیل کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ طاہر نے مایوس ہو کر کہا، میں تمہارے پاس دوستی اور محبت کے پھول لے کر آیا تھا، لیکن تم عداوت کے کانٹوں کے لیے دامن پھیلا رہے ہو۔ میں صلح کا ایلچی بن کر آیا تھا، لیکن تم جنگ چاہتے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری خواہش پوری کی جائیں گی۔ افسوس، سب کچھ کھو بیٹھنے کے باوجود مسلمان اس بات پر فخر کر سکتے تھے کہ دنیا میں ان جیسا مہمان نواز کوئی نہیں، لیکن آج یہ سعادت بھی اہل بغداد سے چھین لی گئی ہے۔ جلال الدین لڑائی سے نہیں ڈرتا، لیکن آج وہ تلوار جو بارہا تاتاریوں کے خون میں ڈوب چکی ہے، مسلمانوں کی تلوار سے ٹکراتے ہوئے یقیناً شرمائیں گی۔ خدا معلوم اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تم گواہ ہو کہ ہم اس لڑائی کے لیے تیار نہیں تھے، یہ ہمارے سر تھوپی جا رہی ہے۔ قسمور نے کہا، جاؤ، ہمیں اس لڑائی کا نتیجہ معلوم ہے، اور ایک ساتھ کے اندر اندر تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ طاہر نے گھوڑے کی باک سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے صرف ایک بات معلوم ہے، اور وہ یہ کہ خوارزم کی طرح بغداد کی عظمت کے دن بھی گنے جا چکے ہیں، اور ہم میں سے کسی ایک کی فتح دونوں کی شکست ہوں گی۔ طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور آن کی آن میں سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ قسمور کی فوج کے عرب سپاہیوں کے لیے مہمان نوازی کے متعلق طاہر کا طعنہ ناقابل برداشت تھا۔ ان میں سے اکثر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ ایرانی اور ترک سرداروں میں سے بھی بعض تذبذب میں تھے، اسی لیے قسمور نے موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے فوراً حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ سلطان جلال الدین نے اپنے عقب میں چھپی ہوئی فوج کو ہدایت بھیج کر قسمور کی فوج کا مقابلہ کیا۔ بغداد کی فوج کے قلب اور دونوں پہلو پر چند حملے کرنے کے بعد اس نے پسپائی شروع کر دی۔ قسمور نے یہ سمجھتے ہوئے کہ سلطان میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اس کا پیچھا کیا۔ سلطان رک رک کر لڑتا ہوا قسمور کی فوج کا بیشتر حصہ ان دشوار گزار پہاڑیوں میں لے آیا جہاں اس کے تیر انداز گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک اپنے آگے پیچھے دائیں اور بائیں پتھروں اور تیروں کی بارش دیکھ کر قسمور نے محسوس کیا کہ اس نے سلطان کی فوج کی تعداد کا اندازہ لگانے میں دور اندیشی سے کام نہیں لیا۔ تنگ گھاٹیوں میں وہ اپنی فوج کے نصف حصے سے زیادہ سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر پیچھے مڑا۔ واپسی پر تقریباً 3 کوس تک راستے کے ہر ٹیلے سے تیروں اور پتھروں کی بارش میں سے گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ مڑ کر دیکھنے کی جرات نہ کی۔ چند کوس قسمور کا تعاقب کرنے کے بعد
सुल्तान वापस चला आया। रास्ते में मुजफ्फरुद्दीन के 10,000 सिपाहियों से उसकी मतभेड़ हुई। मुजफ्फरुद्दीन की फ़ौज कसमौर की शिकस्त के बाद बददिल हो चुकी थी। उसने मामूली मुकाबले के बाद हथियार डाल दिए। इन फतूहात के बाद रज़ाकारों के दस्ते जोक दर जोक सुल्तान की फ़ौज में दाखिल होने लगे और चंद माह में उसके सिपाहियों की तादाद 20,000 तक पहुंच गई। तबरेज़ का गवर्नर तातारियों का हलीफ था। सुल्तान ने उसे गद्दारी की सज़ा देने के लिए तबरेज़ की तरफ पेशकदमी की। गवर्नर तातारियों की मदद का इंतज़ार किए बगैर भाग गया और सुल्तान ने शहर पर कब्ज़ा कर लिया। तबरेज़ पर काबिज़ होने के बाद सुल्तान ने आस पास के चंद और इलाके फ़तह किए। इसी असना में उसे बगदाद के खलीफा नासिरुद्दीन औलाह की वफ़ात और उसके बेटे ज़ाहिर की मसनद नसीरी की खबर मिली। नासिर की वफ़ात की खबर मिलते ही सुल्तान ने ताहिर और अब्दुल मलिक को बुलाकर नए खलीफा ज़ाहिर की आदत व ख्वाहिशात के मुतालिक चंद सवालात पूछे। ताहिर ने सुल्तान के सवालात का जवाब देते हुए कहा, मैं ज़ाहिर से सिर्फ़ एक बार मिला हूँ। मेरा अंदाज़ा है कि वो एक कमज़ोर आदमी है, लेकिन बदनीयत नहीं। वो अपने बाप की तरह तातारियों को अपना दोस्त नहीं समझता। अब्दुल मलिक ने कहा, मैं उसे मुद्दत से जानता हूँ। मुझे यकीन है कि वो आलम इस्लाम के इत्तेहाद का बहुत हामी है। जहाँ तक ख्यालात का ताल्लुक़ है, वो अपने बाप की ज़िद है, लेकिन वो अपने इरादों को अमली जामा पहनाने वालों में से नहीं। ताहम बगदाद में अगर कोई सही रहनुमाई करने वाला हो तो उससे बहुत काम लिया जा सकता है। सुल्तान ने कहा, मेरे ख्याल में तुम दोनों उसके लिए बेहतरीन मुसीर बन सकते हो। अगर मैं तुम्हें अपना एलची बनाकर उसके पास भेजूँ तो वो यकीनन तुम्हारी बातों पर तवज्जो देगा। बगदाद में तातारियों का असर रसूख बहुत बढ़ चुका है और बगदाद की गैर जानिबदारी के बास अहले मिस्र और शाम हमारा साथ देने के लिए आमादा नहीं होते। तुम बगदाद जाओ, खलीफा ज़ाहिर को तातारियों के ख़िलाफ़ तमाम इस्लामी ममालिक की रहनुमाई के लिए आमादा करो और उन्हें यकीन दिलाओ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं तातारियों की सारी तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल रखूँगा। अगर वो चाहे तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर बगदाद में तमाम इस्लामी ममालिक की अफवाज इकट्ठी कर सकते हैं और उन्हें यह भी बताओ कि जिस दिन हम बगदाद, मिस्र, अरब और शाम की अफवाज के साथ तातारियों पर हमला करेंगे, उसी दिन हिंदुस्तान में हमारा हलीफ सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमस तातारियों के ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद कर देगा और ईरान, तुर्किस्तान और खुरासान के अवाम जब तक दबे हुए हैं अचानक उठ खड़े होंगे। मुझे अभी एहसास हुआ है कि मुझे एआनत के लिए किसी के पास जाने के बजाय यहाँ रहकर अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। अगर मैं इस बेसरोसामानी की हालत में चंद बरस तातारियों के साथ लड़ता रहा हूँ तो मुझे यकीन है कि मुसलमान मेरी इमदाद के लिए ज़रूर आएंगे। चंद दिनों तक आज़रबाईजान से 10-15 हज़ार सिपाही और मेरे साथ आ मिलेंगे और फ़ौज की इतनी तादाद के साथ मैं उन्हें कम अज़ कम 2 बरस और परेशान करता रहूँगा। इसी अरसा में तुम सारे आलम इस्लाम को जगा सकते हो। हम तैयार हैं, ताहिर और अब्दुल मलिक ने एक ज़बान होकर कहा। सुल्तान ने कहा, मुबारक को मेरे पास रहने दो, वो सिर्फ़ एक सिपाही है और मुझे उसकी ज़रूरत है। चंद दिन बाद ताहिर और अब्दुल मलिक बगदाद पहुंच चुके थे। खलीफा ज़ाहिर ने उनकी आमद से बाखबर होते ही उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। पहली मुलाकात के बाद ज़ाहिर ने सुल्तान जलालुद्दीन के नाम जो ख़त लिखा, उसका मफ़हूम यह था, खुदा का शुक्र है कि हमें अपनी तवक्को से ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई। महलब जो वज़रात उज़्मा का उम्मीदवार था, खलीफा से हमारी मुलाकात के बाद अचानक रूपोस हो गया है। खलीफा ने फ़ौज की तंजीम का काम अब्दुल मलिक के सुपुर्द कर दिया है और मेरे मुतालिक ये फ़ैसला किया है कि मैं उनका एलची बनकर शाम, मिस्र, अरब, मराकस और उंदस जाऊँ। मैं कल ही रवाना हो जाऊँगा। हज चूँकि करीब था, इसलिए अब्दुल मलिक ने ताहिर को मशवरा दिया कि तुम सबसे पहले मक्का जाओ, वहाँ हर मुल्क के मुसलमान जमा होंगे और तुम्हारे लिए जिहाद की तबलीग का बेहतरीन मौका होगा। इसके अलावा रास्ते में तुम अपने घर भी जा सकोगे। एक दिन शाम से कुछ देर पहले जैद एक खूबसूरत बच्चे को उठाए निखलिस्तान से बाहर खुली फ़िज़ा में टहल रहा था। अचानक उसे कुछ फासले पर एक सवार सरपट आता हुआ दिखाई दिया। जैद चंद कदम आगे बढ़कर उसके रास्ते में खड़ा हो गया। सवार ने करीब पहुंचकर घोड़ा रोका और चेहरे से आहनी नकाब सरकाकर ऊपर कर दिया।
زید نے طاہر طاہر یہ کہتے ہوئے بھاگ کر ایک گھوڑے سے اس کی باگ پکڑ لی، ایک ہاتھ سے اس کی باگ پکڑ لی۔ بچہ اس غیر متوقع ہلچل سے گھبرا گیا اور ایک لمحہ منہ بسوڑنے کے بعد بلک بلک کر رونے لگا۔ زید نے جلدی سے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر اسے تھپکتے ہوئے کہا، واہ، اپنے ابا کو دیکھتے ہی میری شکایت شروع کر دی، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ گھوڑے سے اتر کر اسے چپ کیوں نہیں کرواتے؟ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ بچہ اچانک خاموش ہو گیا اور اس کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد اس کی چمکتی ہوئی ذرہ پر ہاتھ مارنے لگا۔ میں گھر خبر دیتا ہوں۔ زید نے یہ کہہ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور نخلستان کی طرف بھاگنے لگا۔ طاہر نے آہستہ آہستہ چند قدم نخلستان کی طرف اٹھائے اور پھر رک کر بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ بچہ اب ذرا سے توجہ ہٹا کر خود کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ طاہر نے سر جھکا دیا۔ بچے کے ننھے ننھے نرم اور خوبصورت ہاتھ اس کے گالوں سے لگے ہوئے تھے۔ اس کے دل میں ایک لطیف اور خوشگوار دھڑکن پیدا ہوئی اور اس نے بچے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی ساری توجہ اور محبت سمٹ کر بچے کے ننھے معصوم اور خوبصورت چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ وہ بے اختیار اس کے گالوں، اس کے ہونٹوں، اس کی پیشانی اور اس کی آنکھوں پر بوسے دے رہا تھا۔ میرا بیٹا، میری زندگی، میری روح۔ طاہر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا گھر کے دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اگر آپ نے چند دن اس طرح پیار کیا تو یہ بگڑ جائے گا۔ طاہر نے چوک کر سامنے دیکھا۔ سریا چند قدم کے فاصلے پر دروازے سے باہر ایک کھجور کے درخت کے نیچے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ سریا نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ طاہر نے پریشان سا ہو کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چند قدم دور احمد بن حسن، شیخ عبد الرحمن، سعیدہ اور حنیفہ صحن سے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر بچے کو سریا کے سپرد کیا اور مکان کے صحن میں داخل ہوا۔ گھر کے افراد اور طاہر کے درمیان ابھی 8-10 گز کا فاصلہ تھا کہ نخلستان کے ایک طرف سے اسماعیل اور امین بھاگتے ہوئے نمودار ہوئے اور طاہر کے ساتھ لپٹ گئے۔ اسماعیل ہانپتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہم تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے کہ زید نے آپ کے آنے کی خبر دی۔ جب گھر کے تمام افراد طاہر کے گرد حلقہ بنائے ہوئے مکان کے کشادہ کمرے میں داخل ہوئے تو اسماعیل نے شیخ کی طرف ایک شرارت آمیز تبسم سے دیکھتے ہوئے کہا، نانا جان، آپ نے پہچانا انہیں؟ یہ بھائی طاہر ہے۔ شیخ غضبناک ہو کر عصا بلند کرتے ہوئے چلایا، ٹھہرو نالائق، اور اسماعیل بھاگتے ہوئے کئی گز دور جا کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ حنیفہ زیر لب مسکرا رہی تھی، لیکن حنیفہ اور سعید نہ تو شیخ کے غصے کی وجہ جان سکے نہ اسماعیل کے قہقہوں کا راز۔ عشاء کی نماز کے بعد طاہر کے ارادوں سے واقف ہو کر سریا نے حج اور اس کے بعد اسلامی ممالک کی تبلیغی مہم میں طاہر کا ساتھ دینے کی خواہش ظاہر کی۔ سعیدہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، سریا کے متعلق میں جو کچھ سن چکی ہوں اس سے میرا اندازہ ہے کہ وہ تمہاری بہت بڑی مددگار ثابت ہوں گی۔ شیخ نے کہا، مجھے اس پر اعتراض نہیں، لیکن بچہ، سعیدہ نے کہا، وہ میرے پاس رہے گا، اب بھی وہ میرے سوا کسی اور کے پاس نہیں جاتا۔ سعیدہ کے اصرار پر حنیفہ اپنی نواسی کے بیٹے کو اس کے پاس چھوڑ جانے پر رضامند ہو گئی۔ اسماعیل جو ایک کونے میں کھڑا تھا بول اٹھا، میں حج کرنے کے بعد ان کے ساتھ جاؤں گا۔ شیخ نے کہا، چپ رہو، یہ تمہاری تعلیم کا زمانہ ہے۔ احمد بن حسن نے کہا، آپ بہت مصروف آدمی ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ اسماعیل کی تعلیم و تربیت مجھ پر سونپ دیں، امین کے ساتھ اس کا دل لگا رہے گا۔ شیخ نے کہا، میں چند دن سے یہی سوچ رہا تھا، لیکن حیران ہوں کہ اس نالائق کے بغیر میرا دل کیسے لگے گا۔ میں اس کی شوخیوں اور شرارتوں کا عادی ہو چکا ہوں۔ جس قدر اس کے قہقہوں سے خفا ہوتا ہوں، اسی قدر انہیں سننے کے لیے بے قرار رہتا ہوں۔ یہ میرے بڑھاپے کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ بچپن میں یہ میرے جوتے چھپا دیا کرتا تھا اور اب ان میں کھجوروں کی گٹھلیاں ڈال دیتا ہے۔ میں خفا ہوتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ اس قسم کی شرارتیں نہ کرتا تو میری زندگی کس قدر بے کیف ہوتی۔ لیکن تعلیم کے لیے اسے مجھے آپ کے پاس چھوڑنا ہی ہوگا۔ ادھر آؤ اسماعیل۔ اسماعیل ندامت سے سر جھکائے آگے بڑھا اور شیخ نے پیار سے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ بیٹا، میں حج کے بعد تمہیں یہاں چھوڑ دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ تم ہفتے میں 2 بار شہر میرے پاس ضرور آیا کرو گے۔ بیٹا، میرا کاروبار اتنا وسیع ہے کہ اسے سمیٹنے کے لیے بھی ایک مدت چاہیے، تو میں ہر روز آپ کے پاس آیا کروں گا۔ شام کو میں اور امین گھوڑوں پر سوار ہو کر صحرا کی طرف جانے کے بجائے شہر چلے جایا کریں گے۔
بہت اچھا، میں ہر روز تمہاری طرف سے ایک نئی شرارت کے لیے تیار رہوں گا۔ نانا جان، اسماعیل نے ابدیدہ ہو کر کہا، مجھے معاف کیجیے، بآئندہ کبھی شرارت نہیں کروں گا۔ نانا جان، اسماعیل نے ابدیدہ ہو کر کہا، مجھے معاف کیجیے، میں آئندہ کبھی شرارت نہیں کروں گا۔ رات کے وقت شیخ عبد الرحمن اپنے بستر پر نیم خوابے کی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں کسی کے پاؤں کی ہٹ پا کر اس نے کہا، کون؟ نانا جان، میں ہوں، اسماعیل نے سہمی آواز میں کہا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ نانا جان، میں… ہاں کہو۔ نانا جان، معاف کیجیے، آپ کے ساتھ آئندہ کوئی شرارت نہ کرنے کا وعدہ کرنے سے پہلے میں ایک شرارت کر چکا ہوں۔ میرے موزوں میں پھر گٹھلیاں ڈال دی ہوں گی۔ اچھا جاؤ، میں صبح نکال لوں گا۔ نہیں نانا جان، میں خود نکال دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر شیخ کے بستر کے نیچے تاریکی میں ہاتھ مارنے کے بعد اسماعیل نے کہا، نانا جان، اگر اجازت ہو تو سما لے آؤں، مجھے تمام جوتے نہیں ملتے۔ شیخ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی سعادت مندی کا ثبوت دینے پر تلے بیٹھے ہو، جاؤ لے آؤ۔ اسماعیل دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ہاتھ میں سما لے کر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ امین بھی تھا۔ اسماعیل نے امین کے ہاتھ میں سما دیتے ہوئے کہا، تمام جوتے اکٹھے کر کے اٹھا لیے۔ شیخ نے پریشان ہو کر سوال کیا، اب یہ تمام جوتے باہر کیوں لے جا رہے ہو؟ اسماعیل نے پریشان سا ہو کر جواب دیا، دھونے کے لیے نانا جان۔ دھونے کے لیے؟ ہاں نانا جان، بات یہ ہے کہ آج میں نے ان میں گٹھلیوں کے بجائے رسدار کھجوریں ڈال دی تھی۔ ٹھہرو نالائق، شیخ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسماعیل اور امین جلدی سے باہر نکل گئے۔ سونے سے پہلے سریا نے طاہر سے کہا، آپ نے ابھی تک اپنے بیٹے کا نام نہیں پوچھا؟ طاہر نے جواب دیا، میں نے دہلی سے رخصت ہوتے ہوئے ایک نام بتا دیا تھا۔ تم نے عبدالعزیز کے سوا اور کوئی نام تو نہیں رکھ دیا؟ نہیں، میں نے ہی نام رکھا ہے۔ طاہر نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، وہ میرا بہترین دوست تھا۔ آپ نے ایک وعدہ پورا نہیں کیا؟ طاہر نے پوچھا، وہ کیا؟ سریا نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی دکھاتے ہوئے کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کو بغداد جانے کا موقع ملا تو… سریا، یہ قصہ نہ چھیڑو، میں شام سے آپ کو بہت پریشان دیکھ رہی ہوں۔ آپ کے چہرے پر وہ پہلی سی بساست نہیں، بتائیے کیا ہوا ہے؟ سریا، یہ بہتر ہوتا کہ آج تم یہ قصہ نہ چھیڑتی۔ مجھے معاف کیجیے، اگر وہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ خفا ہو گئی ہے تو میں خود بغداد جا کر اسے منا لوں گی۔ طاہر نے درد بھری آواز میں کہا، اسے منانا اب کسی کے بس میں نہیں، وہ مجھ سے بہت دور جا چکی ہے۔ کیا اس کی شادی کسی اور… نہیں سریا، وہ اس دنیا میں نہیں۔ اوہ، مجھے معاف کیجیے، طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں ذرا باہر گھوم آؤں، اور وہ باہر نکل گیا۔ چاند کی روشنی کھجور کے درختوں میں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ طاہر باہر نکل کر ایک گرے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا۔ وہ چاند کی روشنی اور تاروں کی چھاؤں میں صفیہ کے ساتھ گزری ہوئی ملاقاتوں کا تصور کر رہا تھا۔ چاند کی مسکراہٹوں اور ستاروں کے کہکہوں کے باوجود فضا میں ایک اداسی سی محسوس کر رہا تھا۔ وہ دیر تک بیٹھا رہا۔ آخر کسی کے پاؤں کی ہٹ پا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سریا نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے خفا ہے؟ نہیں سریا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں پریشان کیا۔ سریا آگے بڑھی، اس نے بے اختیار ہاتھ پھیلا دیے اور وہ اسے لپٹ کر ہچکیاں لینے لگی۔ مجھے بتائیے اسے کیا ہوا، کاش میں اپنی جان پر کھیل کر اسے واپس لا سکوں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کے چہرے پر ہلکا سا ملال بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ طاہر سریا کو ساتھ لے کر پھر اسی درخت کے تنے پر بیٹھ گیا اور بولا، سریا، تم میں وہ سب کچھ ہے جس کی انسان ایک تمنا کر سکتا ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ زندگی کے کسی حادثے نے مجھے تم سے بے پرواہ کر دیا ہے، لیکن صفیہ کی موت ایک ایسا واقعہ ہے جسے میں جلد نہیں بھول سکوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری مسکراہٹ میرے ہر زخم کے لیے مرہم کا کام دے سکتی ہے، لیکن صفیہ کی موت کے بعد اکثر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے شاید اس دنیا میں خوش ہونے کا کوئی حق نہیں۔ ایک ایسی مسکراہٹ کی یاد جس میں اشکوں اور آہوں کے ہزاروں طوفان پنہاں تھے مجھے ہمیشہ بے چین رکھیں گی۔ سریا نے کہا، میں اس کے متعلق سننا چاہتی ہوں، شاید آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ میں مسرت کی مسکراہٹوں ہی میں نہیں، غم کے آنسوؤں میں بھی آپ کی شریک ہوں۔ تو سنو۔ طاہر صفیہ کی داستان حیات کے آخری ورق الٹ رہا تھا اور سریا کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ جب طاہر نے یہ قصہ ختم کیا تو سریا نے کہا، جب آپ اس مہم سے فارغ ہو کر بغداد جائے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میں ایک ادھورا کام پورا کروں گی۔ بغداد اور دوسرے اسلامی ممالک کے شہروں سے حوصلہ افزا پیغامات نے سلطان جلال الدین اور اس کے سپاہیوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ سلطان نے آذربائیجان پر یہ الغار کی اور بہت سے علاقے
ان حکمرانوں سے چھین لیے جنہیں سلطان سے غداری کے صلے میں تاتاریوں نے حکومت عطا کی تھی۔ پھر اس نے گرجستان اور تفلیس کا رخ کیا۔ تفلیس میں اس کے فتوحات کی رفتار حیرت انگیز تھی، لیکن اچانک اسے کرامان سے براق حاجب کے باغی ہو جانے کی اطلاع ملی۔ سلطان نے اپنے ساتھ 3000 سواروں کو لے کر یلغار کرتا ہوا 17 دن میں تفلیس سے کرامان پہنچا۔ براق حاجب نے معذرت کی اور اپنے وعدوں پر قائم رہنے کا یقین دلایا۔ سلطان واپسی پر چند روز اصفہان ٹھہرا۔ یہاں اسے خلیفہ ظاہر کی وفات اور خلیفہ منتصر کی جانشینی کی خبر ملی، اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ خبر ملی کہ تفلیس میں تاتاریوں کے ہاتھوں بکے ہوئے سرداروں نے پھر بغاوت کر دی ہے اور وہ عیسائیوں کی مدد سے آذربائیجان کے شہروں پر حملہ کر رہے ہیں۔ سلطان یہ خبر سن کر یلغار کرتا ہوا آذربائیجان پہنچا اور چند ہفتوں میں باغیوں کی سرکوبی کرنے کے بعد تبریز لوٹ آیا۔ تبریز پہنچ کر سلطان کو معلوم ہوا کہ تاتاریوں کی تڈی ڈل افواج رہ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ سلطان کے پاس فوجی قوت زیادہ نہ تھی، لیکن آئے دن اسے خبریں موصول ہو رہی تھی کہ طاہر کی کوششوں سے دور دراز کے اسلامی ممالک سے رضاکاروں کے دستے بغداد میں جمع ہو رہے ہیں۔ بعض رضاکار براہ راست تبریز کا رخ کر رہے تھے۔ تاتاریوں کے رہ پہنچ جانے کے بعد سلطان کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ تاتاری موصل کی طرف پیش قدمی کر کے بغداد اور دوسرے اسلامی ممالک سے اس کی رسد و کمک کے راستے منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے یہ خدشہ بھی محسوس کیا کہ اگر تاتاری رہ سے ہمدان پہنچ گئے تو ممکن ہے کہ وہ کردستان اور موصل میں ایک طویل دفاعی مورچہ بنانے کے بجائے سیدھے بغداد پر حملہ کر دیں گے۔ عالم اسلام کا یہ آخری مورچہ بھی نابود ہو جائے گا۔ چنانچہ سلطان نے تاتاریوں کی تمام توجہ اپنی طرف مبذول رکھنے کے لیے اصفہان کا رخ کیا اور چند دن کی تیاری کے بعد وہاں سے رائے کی طرف کوچ کر دیا۔ رائے کے قریب تاتاریوں کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور جان توڑ حملوں سے اس نے تاتاریوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن سلطان کے بھائی غیاث الدین نے، جو فوج کی بائیں بازو پر قیادت پر فائز تھا، بدترین غداری کا ثبوت دیا اور اپنی فوج کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تاتاریوں نے سلطان کی فوج کا ایک بازو خالی دیکھ کر قلب پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ سلطان نے پیچھے ہٹ کر دوبارہ لشکر کو منظم کرنے کے بعد حملے کیے۔ لیکن تاتاریوں کے لشکر کی تعداد غیاث الدین کی غداری نے اس کے سپاہیوں کو بدل کر دیا تھا۔ لیکن تاتاریوں کے لشکر کی تعداد اور غیاث الدین کی غداری نے اس کے سپاہیوں کو بدل کر دیا تھا۔ وہ فتح سے مایوس ہو کر فقط سلطان کے حکم کی تعمیل میں لڑ رہے تھے۔ تاتاریوں کی ایک فوج عقب میں جا پہنچ کر گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر فوج کو پسپائی کا حکم دیا اور مار دھاڑ کرتا ہوا میدان سے نکل گیا۔ تاتاریوں نے اصفہان تک سلطان کا تعاقب کیا، لیکن صحرائے گوبی میں چنگیز خان کی وفات نے تمام شہزادوں اور سرداروں کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ واپس تبریز پہنچ کر سلطان نے عبد الملک کی وساطت سے خلیفہ منتصر کو خط لکھا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے، آپ تیار ہیں؟ تاتاریوں کے واپس آنے تک کوہ البرز سے لے کر آرمینیا تک ان کے عیسائی حلیفوں کو صومالی کے لیے ان کے عیسائی حلیفوں کی شکست کے لیے میرے مٹھی بھر سپاہی کافی ہے۔ اس مہم سے فارغ ہو جانے کے بعد اگر مجھے بغداد آنے کی اجازت دی جائے تو میں تاتاریوں کی دوبارہ دریائے جوجو عبور کرنے تک ایک ناقابل تذکیر فوج منظم کر سکوں گا اور ہم تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑ سکیں گے، اور خلیفۃ المسلمین کو کسی مصلحت کے تحت میرا بغداد آنا منظور نہ ہو تو میں بغداد کی حدود سے باہر کسی شہر کو اپنا مستقر بنا کر بغداد کی افواج کا انتظار کروں گا۔ طاہر بن یوسف کی طرف سے سلطان کو اطلاع مل چکی تھی کہ وہ مصر اور مراکش کے سلاطین سے امداد کا وعدہ لے کر واپس حلب پہنچ چکا ہے اور شام کے عوام اور عمرہ سے امداد کی توقع کر رہا ہے۔ سلطان نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ تم شام میں اپنا کام ختم کرنے کے فوراً بعد ہندوستان روانہ ہو جاؤ اور سلطان شمس الدین التمش کو اس کے وعدے یاد دلاؤ۔ جس وقت ہم منظم ہونے کے بعد ایران یا خراسان میں تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کریں گے، سلطان کو اطلاع بھیج دی جائیں گی۔ اس صورت میں اگر سلطان شمس الدین التمش
افغانستان کی طرف سے تاتاریوں پر حملہ کر دے تو ان کی توجہ بڑھ جائیں گی اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی مدد ہوں گی۔ بہتر ہوگا کہ جب تک یہ وقت نہ آئے تم ہندوستان میں رہو۔ کئی جنگیں لڑنے کے بعد سلطان جلال الدین آذربائیجان کے شمال اور مغرب میں وسیع علاقوں پر قابض ہو گیا۔ اس کے سپاہی ان لامتناہی جنگوں سے دل برداشتہ ہو چکے تھے، لیکن سلطان ان کے سامنے بار بار بغداد، مصر، مراکش اور شام اور عرب اور ہندوستان کی مدد سے تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا وعدہ دہرا کر ان کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ اس کے علاوہ بعض مقامات سے رضاکاروں کے دستے بھی پہنچ رہے تھے۔ بغداد کے متعلق عبد الملک کی اطلاعات بہت حوصلہ افزا تھی، لیکن تشویش کے بغیر نہ تھی۔ خلیفہ منتصر فوج کی تنظیم کے لیے طاہر کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ ترک رضاکاروں کے علاوہ اس نے بغداد میں آنے والے رضاکاروں کے لیے بھی اپنی فوج کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑی درسگاہ بھی قائم کر دی تھی اور عبد الملک کو اس درسگاہ کا ناظم اعلیٰ بنا دیا تھا۔ یہ سب باتیں بہت حوصلہ افزا تھی، لیکن عبد الملک نے سلطان کے نام اپنے چند مکتوبات میں بعض خدشات کا بھی ذکر کیا تھا۔ اسے سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ خلیفہ در پردہ سب کو تسلی دیتا ہے، لیکن بغداد کے عوام کے سامنے سلطان کی حمایت کرنے سے گھبراتا ہے۔ تاتاریوں کا سفیر جو اس کے باپ کے عہد میں بغداد سے نکالا جا چکا تھا اب واپس آ گیا ہے اور خلیفہ کے ساتھ اس کی لمبی چوڑی ملاقاتیں ہوتی ہے۔ تاہم جب خلیفہ سے اس کی شکایت کی جاتی ہے تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں تیاری کے لیے وقت چاہیے اور اس مقصد کے لیے تاتاریوں کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنا ضروری ہے۔ عبد الملک نے سلطان جلال الدین کو یہ بھی لکھا کہ تاتاری سفیر لوٹ مار کی بے پناہ دولت کا ایک حصہ بغداد لے کر آیا ہے اور اسے سلطنت کے عمال، علماء اور اہل رائے طبقے کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بعض لوگ اعلانیہ طور پر تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن سلطان جلال الدین مایوس ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ شمال مغرب کی مہم سے فارغ ہوتے ہی تبریز پہنچا۔ تبریز میں چند دن قیام کے بعد اسے اطلاع ملی کہ تاتاریوں نے چنگیز خان کے بیٹے تولائی خان کی قیادت میں دریائے سیہوں عبور کر کے سلطان جلال الدین مایوس ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ شمال مغرب کی مہم سے فارغ ہوتے ہی تبریز پہنچا۔ تبریز میں چند دن قیام کے بعد اسے اطلاع ملی کہ تاتاریوں نے چنگیز خان کے بیٹے تولائی خان کی قیادت میں دریائے سیہوں عبور کر لیا ہے اور ملت اسلامیہ کے چیدہ چیدہ غداروں کا وفد خلیفہ بغداد کے پاس بھیج دیا ہے۔ سلطان نے عبد الملک کے نام ایک طویل مراسلہ بھیج کر ہمدان کا رخ کیا۔ ملاقات کی درخواست کا جواب آنے پر عبد الملک خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے عبد الملک کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ تخلیہ میں ملاقات کی۔ خلیفہ منتصر نے جلال الدین کا مکتوب پڑھ کر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، تولائی خان نے 5 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ دریائے سیہوں عبور کر لیا ہے اور ضرورت کے وقت شاید وہ 5 لاکھ اور کمک منگوا سکے۔ تمہارے خیال میں اس وقت سلطان جلال الدین کے پاس کتنی فوج ہوں گی؟ عبد الملک نے جواب دیا، یہ درست ہے کہ سلطان جلال الدین کے پاس اس وقت فوج بہت تھوڑی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس نے 60-70 ہزار سپاہیوں کے ساتھ افغانستان میں سیگی توتوں کے 2 لاکھ کی فوج کو عبرتناک شکست دی تھی اور اب وہ مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ کرمان، آذربائیجان، کفکاز، تیفلس اور آرمینیا کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے۔ خلیفہ نے کہا، اس وقت ہماری ساری فوج 3 لاکھ ہے۔ فرض کرو اگر بغداد سے باہر کسی میدان میں شکست ہو جائے تو تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کا کیا حشر ہوگا؟ عبد الملک نے کہا، اگر خلیفۃ المسلمین آج ہی اعلان جہاد کر دے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں 1 ہفتے کے اندر صرف اس شہر سے 3 لاکھ رضاکار بھرتی کر دوں گا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مراکش سے لے کر عراق تک ان گنت سپاہی آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہیں۔ وہ صرف آپ کے اعلان کے منتظر ہے۔ تاتاریوں نے آج ہم پر فتح حاصل نہیں کی، ہمارے انتصار سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس دن بغداد کی افواج ہمدان پہنچیں گی اسی دن ہندوستان سے سلطان شمس الدین التمش بلخ تک پہنچ